कासिम के ख्वाबों की पहली निशानी ये है कि पाकिस्तान को तोड़ा बोरा बनाने की कोशिश की जाएगी। कासिम बिन अब्दुल करीम को सिर्फ पाकिस्तान के सियासी हालात के मतलब ख्वाब नहीं आ रहे, बल्कि मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ये भी कहते हैं कि उनको वर्ल्ड वार 3 और गजवा हिंद, दज्जाल का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अराइवल के बारे में भी बहुत सारे ख्वाब आए हैं और ये तमाम ख्वाब उनके चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं। दोस्तों, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को फ़लस्तीन के जंग के बारे में जो 7 अक्टूबर 2023 में हत्या की गई थी, इस जंग के बारे में मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को 2017 में ही ख्वाब आ गया था और बिल्कुल जैसा मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम को ख्वाब में दिखाया गया था, बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है। इस ख्वाब में मैंने देखा कि अमेरिका का सदर इसराइल का दौरा करने जाता है। मैं कहता हूँ कि जरूर कोई बात है जो अमेरिका का सदर इसराइल गया है और मुझे खोज लगानी चाहिए कि वो क्या मुलाकात करते हैं। मैं कोट पैंट पहनकर जहाज़नुमा मशीन में इसराइल पहुंचता हूँ। अमेरिका का सदर और इसराइल का वज़ीर आज़म एक इमारत में मुलाकात करने के लिए इकट्ठे होते हैं। मैं कहता हूँ मुझे अंदर जाना होगा और अल्लाह ने चाहा तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा। मैं अल्लाह का नाम लेके अंदर जाता हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोकता। सब यही समझते हैं शायद मैं भी इस मुलाकात में हिस्सा लेने आया हूँ और किसी खुफिया एजेंसी का एजेंट हूँ। इमारत में एक बहुत बड़ा हॉल होता है, वहाँ काफी लोग जमा होते हैं। मैं अमेरिका के सदर और इसराइल के वज़ीर आज़म पे नजर रखता हूँ। फिर वो दोनों कोने में एक छोटे कैबिन जैसी जगह के पास जाते हैं। मैं भी इनके पीछे जाता हूँ। वो दोनों वहां बैठकर बातें शुरू करते ही हैं कि मैं सोचता हूँ मुझे इनके पास जाना होगा, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मुझे अभी तक किसी ने नहीं पहचाना और ये भी नहीं पहचान सकेंगे, तो मैं भी उनके पास चला जाता हूँ। इसराइल का वज़ीर आज़म अमेरिका के सदर को बताता है कि मैंने दज्जाल का खुफिया महल तकरीबन मुकम्मल कर लिया है और बहुत जल्द फलस्तीन का सिर्फ नाम ही बाकी रह जाएगा और अनकरीब पूरे मशरिक़ वुस्ता में हमारी हुकूमत होगी। तो अमेरिका का सदर कहता है मशरिक़ वुस्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता हूँ कि इसने दज्जाल का महल भी बना लिया है और मुझे पता भी नहीं चला। मैं परेशानी के आलम में वहां से निकलता हूँ। मैं इस इमारत से निकल के फलस्तीन की तरफ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसराइल की फौज फलस्तीनियों के घरों को तोड़ने के लिए आ रही होती है और फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे अपनी माओ के साथ भाग रहे होते हैं। मैं इन बच्चों को देख के बहुत अफसुदा होता हूँ कि इन पे बहुत बड़ी मुसीबत आ रही है। ये बेचारे कैसे जिंदा रहेंगे, इनकी मदद कौन करेगा। फिर मैं देखता हूँ कि वो सारे इसी इमारत की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ से मैं निकलता हूँ। मैं इनको रोक के कहता हूँ तुम इस इमारत की तरफ क्यों जा रहे हो, इसी इमारत में तो तुम्हारी मौत के मंसूबे बन रहे हैं। तो औरतें कहती हैं फिर हम अपने इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, हमारे पास कोई चाराकार नहीं है, शायद वो हमें मार दें मगर हमारे बच्चों को ना मारे। ये सुन के मुझे और भी दुख होता है। मैं कहता हूँ वो बहुत जालिम लोग हैं, वो तो सबको खत्म करने का मंसूबा बना चुके हैं। मैं जल्दी से जहाज में बैठ के दज्जाल के महल को तलाश करने के लिए निकलता हूँ कि इसको मुकम्मल होने से पहले तबाह कर दूं। जल्द ही मुझे दज्जाल का महल मिल जाता है। जब मैं महल के करीब पहुंचता हूं तो वो एक भूरे रंग की इमारत होती है और वो मुकम्मल हो चुकी होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ होने वाला है और मुझे वहां से निकलना चाहिए। मैं जैसे ही वापस मुड़ता हूं तो एक जोरदार धमाका होता है और एक तूफान सा शुरू हो जाता है और हर तरफ रेत और मिट्टी उड़ना शुरू हो जाती है और बड़ी बड़ी इमारतें तबाह होना शुरू हो जाती हैं और मुसलमानों के घर बुरी तरह तबाह होते चले जाते हैं। मुझे इन बच्चों का ख्याल आता है। मैं इनको इस तूफान में ढूंढने की कोशिश करता हूँ मगर तूफान बहुत ज्यादा होता है और सूरज की रोशनी भी जमीन पर नहीं पड़ती, जिसकी वजह से दर्जा हरारत बहुत ही कम हो जाता है। फिर मुझे औरतें और बच्चे दूर से नजर आते हैं। मैं इन बच्चों को देख के कहता हूँ ये खुले आसमान में इतने कम दर्जा हरारत में कैसे जिंदा रहेंगे। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि इन तक पहुंच सकूं, लेकिन रेत का तूफान इतना ज्यादा होता है कि मैं इन तक नहीं पहुंच पाता और अपनी बेबसी पे अफसोस करता हूँ कि अफसोस में इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा और ना इस तूफान में इनकी मदद को कोई आएगा। अल्लाह ही इनकी मदद करे तो करे। वो रेत का तूफान फैलता चला जाता है और तबाही मचाता चला जाता है। फिर मैं कहता हूँ कि कासिम यहाँ से वापस चल, अगर ये मशीन खराब हो गई तो मैं भी यहाँ पर फंस जाऊंगा और फिर मैं पाकिस्तान की तरफ निकल पड़ता। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम ने गजवा हिंद को अपने ख्वाब में बहुत बार देखा है। वो गजवा हिंद के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि ये जंग हम पाकिस्तान यानी कि मुसलमानों के ऊपर मुसल्लत की जाती है। इस जंग से पहले वर्ल्ड वार 3 मिडिल ईस्ट में फैलना शुरू हो जाती है, जिसमें अमेरिका और रशिया अपने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं और ये जंग इतनी खतरनाक होती है कि जिसकी वजह से मुसलमानों के मिडिल ईस्ट के जो इलाके हैं मुसलमानों के हाथों से जाना शुरू हो जाते हैं और मुसलमान शिकस्त पे शिकस्त खाना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ इसराइल मस्जिद अक्सा पर थर्ड टेंपल की तामीर शुरू कर देता है और फिर पूरी दुनिया के मुसलमान इसराइल को रोकने के लिए एहतजाज के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। On 7th February 2017, I saw in a dream that Israel started to build a large brown-colored building in the area of Palestine. The building of the third temple in Jerusalem very soon. And we honor our President Trump for what he has done for Jerusalem and for the Jewish people. Due to which the Muslims of Palestine became angry. The rest of the Arab countries also became angry on this, that why is Israel making this building here? This is the land of the Muslims. The rest of the Muslims of the world also raised their voice against it. And they started to protest against Israel. But Israel did not stop and Muslims couldn't do anything other than protests either. When I saw all this, then I said that what building is this that the Muslims are doing so many protests? I sat on a plane type flying machine to see that building. When I came nearer, then I saw the Muslims protesting and Israel had almost completed the building. When lights were turned on in the building, then the Muslims protested even more. But suddenly there was a huge blast in the base of the building, and its impact was so much that the entire building was changed overnight. And due to the blast, a terrifying sandstorm was started, and it was spread everywhere. And Muslims and their families were affected by that dust storm. And Muslim men, women, and children started to die in thousands. The dust storm was so enormous that even the light of the sun couldn't reach the earth.
and it felt like a dark evening. And due to the dust storm, no one could go for their help either. I turned back on seeing this, and that sandstorm kept on spreading, and it caused a lot of destruction in Middle East, Egypt, Sudan, and many other Arab countries. It spread so much destruction that I can't even find words to explain it. And I said that what did Israel do exactly that caused such a huge storm? And what was in that building that all Arab countries were affected by it? And when will this storm stop? And the dream ended there. اور مسلمانوں کی اس کمزوری کو دیکھ کر اسرائیل فلسطین میں مزید ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیتا ہے. اور دوسری طرف محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ ان کے خواب ملیشیا، بنگلہ دیش اور انڈونیشیا میں بہت تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ محمد قاسم بن عبد الکریم نے 2021 میں خواب دیکھا تھا اور ان کا یہ خواب بھی سچا ثابت ہو چکا ہے اور لوگ ان کے بارے میں بہت پازیٹیو رائے بھی رکھتے ہیں. اور یہاں تک کہ انڈونیشیا کے ریلیجیس منسٹر بھی محمد قاسم کے حق میں بول اٹھے ہیں. اور اسی دوران انڈیا بھی پاکستان کے اندر مختلف طرح کی دہشت گرد تنظیموں کو ایکٹیو کر کے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرواتا رہتا ہے. اور افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کے اندر بہت سارے دہشت گرد کو فنڈنگ کر کے بھیج کر مختلف طرح کے اٹیکس بھی کرواتا ہے. اور بارڈر پر خود بھی انڈیا ملٹیپل اٹیکس بھی کرتا ہے. یہ خواب بھی محمد قاسم بن عبد الکریم کے ساتھ ثابت ہو چکے ہیں. اس کے بعد پھر انڈیا کے لاہور پہ بہت بڑا اٹیک کرتا ہے، جس کے بعد آرمی چیف بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر پاتے. دوسری طرف پاکستان کے سیاسی اختلافات کی وجہ سے ملک کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں اور اس دوران ایک کچھ انتشار پسند لوگ معاشی کر دیتے ہیں، جس کے بعد پاکستان کے حالات مزید خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آرمی چیف کو ملک کے معاملات کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. لیکن پاکستان کے حالات خراب سے خراب تر ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آرمی چیف تک میرے خواب پہنچتے ہیں، لیکن آرمی چیف میرے خوابوں کو سن کر اگنور کر دیتے ہیں. اور پھر آرمی چیف کے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کر میرے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کو جو خواب دکھائے جا رہے ہیں بالکل ویسا ہی ہونے جا رہا ہے. اور محمد قاسم بن عبد الکریم اپنے خوابوں کے معاملے میں کسی سے جھوٹ نہیں بول رہا. اس کے بعد محمد قاسم کہتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب مجھے بلاتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس ملک کے حالات کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے. تو پھر میں آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ جب تک ہم پاکستان کو شرک اور اس کی اقسام سے پاک نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العزت کی رحمت و مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. اور جب اللہ رب العزت کی رحمت و مدد آئے گی پھر ہمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں اس کے بعد آرمی چیف صاحب میرے خوابوں کو غور سے سنتے ہیں اور میرے خوابوں کی سچائی کی تصدیق بھی کرتے ہیں. پھر پاکستان کو تمام قسم کے شرک سے پاک کیا جاتا ہے، تمام مزار زمین کے برابر کر دیے جاتے ہیں اور شرک کے اڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے. آپ کی مرید، آپ کے فقیر دور سے آئے، آپ ہی کا فرمان ہے کہ نیک مرید میرے لیے، میں گناہگاروں کے لیے ہوں. اور آرٹ اینڈ کلچر کے نام پر جانداروں کی تصاویریں اور اسٹیچوز وغیرہ کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت کی ڈائریکٹ مدد آتی ہے اور صدارت ایک شخص کے حوالے کر دی جاتی ہے. پھر محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ رب العزت 3000 بلیک جیٹ فائٹر عطا کرتا ہے اور پھر انڈیا ان بلیک جیٹ فائٹر کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس دوران پاکستان کو ترقی کرنے کا موقع مل جاتا ہے. دوسری طرف مڈل ایسٹ میں مسلمان شکست پہ شکست کھا رہے ہوتے ہیں. جب وہ پاکستان کی پاور کو دیکھتے ہیں اور بلیک جیٹ فائٹر کو دیکھ لیتے ہیں تو سارے ہجرت کر کے پاکستان آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سارے مسلمان مل کر پاکستان کی بلندی کے لیے محنت شروع کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان بہت تیزی سے ترقی شروع کر دیتا ہے. پھر محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہم انہی بلیک جیٹ فائٹر کی مدد سے کشمیر بھی فتح کر لیتے ہیں اور کشمیر بھی پاکستان کا حصہ بن جاتا ہے. اور جب پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ترقی شروع کر دیتا ہے تو امریکہ سمیت اس کے اتحادیوں سے یہ بات ہضم نہیں ہو پاتی. امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی مل کر پاکستان کے اوپر ایک جنگ مسلط کرنے کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کو اس پوزیشن پہ نہ روکا تو یہ کل آ کر ہم پر بھی حکومت کرے گا. اس کے بعد انڈیا اور اس کے اتحادی مل کر پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ مسلط کرتے ہیں. محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ یہ وہی جنگ ہوتی ہے جس کو حدیث میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے. اور محمد قاسم کے خوابوں میں اس جنگ کی ٹائم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب فلسطین سے جنگوں کا آغاز ہوگا تو اس جنگ تک پہنچنے تک تقریباً 4 سے 5 سال لگ جاتے ہیں اور فلسطین کی جنگ کو بھی سٹارٹ ہوئے تقریباً 1.5-2 سال ہو چکے ہیں. اور پاکستان اس جنگ کا بھرپور طریقے سے امریکہ، اسرائیل، انڈیا اور اس کے اتحادیوں کو جواب دیتا ہے اور بلیک جیٹ فائٹر کی مدد سے فتح پہ فتح بہت تیزی سے حاصل کرتا ہے. اور محمد قاسم کہتے ہیں کہ وہ بلیک جیٹ فائٹر ٹیکنالوجی میں اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ امریکہ، رشیا اور کے اتحادی پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے غزوہ ہند جیت جاتا ہے. اور اس جنگ میں تقریباً 80 کروڑ کے قریب لوگ مارے جاتے ہیں، جس میں زیادہ تر انڈین ہیں. اور محمد قاسم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کے مسلمانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں ان سب کو بچانے کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں. محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ انہی بلیک جیٹ فائٹر کی مدد سے ہم مڈل ایسٹ کے کھوئے ہوئے مسلمانوں کے علاقے بھی واپس لیتے ہیں اور انہی بلیک جیٹ فائٹر کی مدد سے امریکہ اور رشیا کو بھی شکست دیتے ہیں. اور یوں پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے سپر پاور بن جاتا ہے، ہر طرف اسلامی قانون کی بالادستی ہو جاتی ہے اور اس طرح پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس پوری زمین کو شرک سے پاک کیا جاتا ہے اور یہ امن تقریباً 7 سے 8 سال رہتا ہے اور پھر دجال کا ظہور ہو جاتا ہے. محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ جب دجال آتا ہے تو ہم مسلمانوں کی فوج مل کر دجال کی فوج سے لڑائی کرتے ہیں. ہم دجال کی فوج سے لڑتے ہیں لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پاتے کیونکہ دجال کے پاس بہت زیادہ سپر پاورز ہوتی ہیں اور اس کا مقابلہ کرنا کسی عام شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتارتے ہیں، پھر وہ دجال کو قتل کرتے ہیں. پھر محمد قاسم بن عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یاجوج ماجوج کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اس طریقے سے ٹوٹ پڑتے ہیں کہ جیسا کہ وہ کب سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے. اور محمد قاسم بن عبد الکریم کو خواب میں یاجوج ماجوج کو زلزل کرنا ہے
علیہ السلام نے کیسے قید کیا تھا وہاں میں وہ سب بھی دکھایا گیا ہے. بہرحال آپ سب کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ سب کو ان آنے والے ایونٹس کے بارے میں پہلے سے پتا ہونا چاہیے. اور اگر محمد قاسم بن عبد الکریم کے یہ خواب واقعی ہی رحمانی ہیں تو بالکل اسی طریقے سے ہونا چاہیے جیسا کہ ان کو خوابوں میں دکھایا گیا ہے. صحیح بخاری 6990 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت میں صرف آپ مبشرات ہی باقی رہ گئے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب. ترمذی 2270 میں فرمایا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو ایک مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے. ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی. اور محمد قاسم بن عبد الکریم کے خواب بالکل ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں جیسا کہ ان کو خواب میں دکھایا جا رہا تھا. اس وجہ سے محمد قاسم بن عبد الکریم کو ابھی تک ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے کیونکہ جیسا کہ ان کو خواب میں دکھایا جا رہا تھا ویسا ہی ہوتا جا رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے اور اللہ رب العزت مبشرات کے تھرو اپنے لوگوں تک یہ باتیں کنوے کر سکتا ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اگلی ویڈیو میں ہم محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں مزید تفصیل سے بات کریں گے. ہم جانیں گے کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کو خواب آنے کا سلسلہ کب شروع ہوا, انہیں یہ خواب شیئر کرنے کا حکم کس نے دیا, ان خوابوں کو شیئر کرنے کا اصل مقصد کیا ہے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ لوگ انہیں امام مہدی کیوں کہنا شروع ہو گئے ہیں جبکہ وہ خود کو امام مہدی کے آنے سے صاف صاف انکار کرتے ہیں. مطلب بہت ضروری ہے آپ کو اس کے حوالے سے کہا کیا جائے. حال ہی میں کوئی اتنا خاص نہیں ہے, بس پچھلے سال مجھے ایک ڈریم آیا تھا جس میں میں لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ جب چھوٹی جنگیں شروع ہوں گی تو اس کے بعد وہ پھر بڑی جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں, وہ پھر ورلڈ وار 3 اور پھر غزوہ ہند ہوتی ہے اور یہ تقریباً 4 سال کا دور ہوتا ہے. اس کے بعد پھر امن آتا ہے. امن تقریباً 7 سے 8 سال کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دجال یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام. بقول آپ کے یا آپ کے خواب کے مطابق کہ پہلے 10-12 سال میں دجال آ رہا ہے. نہیں, جب جنگیں سٹارٹ ہوتی ہیں جنگیں start کب ہو رہی ہیں؟ یہ بلا عالم, یہ اللہ اچھا اچھا آخری سوال ہے, بہت سگنیفیکنٹ سوال ہے. ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کیا ہے کہ امام مہدی جو ہے وہاں میں آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ رکھیں. نہیں, اب ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ پہ دعویٰ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو. بعض کہتے ہیں کہ تم نے یہ خواب اپنی طرف سے بنا لیے ہیں اور تم ان کو ایسے پیش کر رہے ہو جیسے تم ہی امام مہدی ہو. اسی طرح کچھ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. میں آج آپ کو ان سوالات کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں نہ تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں اور نہ میں نے یہ خواب اس سے لکھے ہیں اور نہ میں نے کبھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور نہ میں کوئی عالم دین ہوں. میں ایک عام سا آدمی ہوں اور یہ سب مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے اور میں سوائے اللہ کے کسی سے اجر کا طلبگار نہیں ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے. میں صرف اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں. میرے خیال میں اب یہ بات سب پہ واضح ہو جانی چاہیے. یہ تمام خواب جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہیں اور میں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ انہیں بالکل اسی طرح بیان کروں جیسا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میرے ان خوابوں کو حقیقت میں بدل سکتی ہے. میں صرف اللہ سے مدد کا طلبگار ہوں اور اللہ ہی میرا کارساز ہے. میں نے کبھی کسی کو اپنے خوابوں پہ یقین کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا. ہر شخص کے پاس اختیار ہے کہ وہ میرے خوابوں پہ یقین کرے یا انہیں مسترد کر دے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان خوابوں کو بیان کرنے کا حکم دیا ہے, اس لیے یہ میں کام کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ قاسم اگر تمہیں کوئی جھوٹا بولے تو کہو تم بھی آؤ اور میں بھی آتا ہوں اور دونوں مل کر جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں. اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرے وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ جلے اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. آمین. آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اس سیریز کی ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن فوراً مل جائے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.